बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं आप सबका मुआवन व मददगार मुशर्रफ महमूद, और इस वक्त आप मुझे देख और सुन रहे हैं इल्म व अदब पर। मैं इल्म व अदब से आप सबको खुश आमदीद कहता हूँ। जीते रहें, सदा खुश रहें, सदा मुस्कुराहटें खुशियाँ बिखेरते रहें। आमीन सुम्मा आमीन। डियर स्टूडेंट्स, इस वक्त हम सेकेंड ईयर पाक स्टडी की न्यू बुक 2022 की उसके बेटा आखिरी चैप्टर पे हैं। आखिरी टॉपिक्स चल रहे हैं। पेज नंबर 69 पर सैरो सियाहत बतौर एक सनद। आज हमने ये टॉपिक पढ़ना है। सैरो सियाहत क्या होती है जी? अल्लाह की खूबसूरती को देखना, खूबसूरत इलाकों में घूमना फिरना। अल्लाह फरमाते हैं अल्लाह जमीलुन व युहिब्बुल जमाल। अल्लाह ताला खूबसूरत है और अल्लाह ताला खूबसूरती को पसंद फरमाता है। अल्लाह ताला ने कायनात में खूबसूरत रंग बिखेरे, पहाड़ बनाए, चश्मे बनाए, आबशारें बनाई, मैदान बनाए, फूल उगाए, फल उगाए, सब्ज़ा उगाए। ये सब अल्लाह ताला की खूबसूरती है। दुनिया के मुख्तलिफ इलाकों में बहुत से खूबसूरत खित्ते मौजूद हैं। अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को ख़ास तौर पर नवाजा खूबसूरती से। पाकिस्तान में इस कदर खूबसूरत मकामात हैं कि जो एक गैर मुल्की शायद तस्वुर भी ना कर सके। आप में से जिन लोगों ने पाकिस्तान के मकामात देखे हैं वो आइडिया कर सकते हैं। मैंने बेटा अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान का भी कोना कोना देखा हुआ है, चप्पा चप्पा देखा हुआ है। पाकिस्तान के बाहर भी मैं 7 कंट्रीज़ का विज़िट कर चुका हूँ, और बाकियों को वीडियोस भी ज़ाहिर बंदा देखता है। यकीन कीजिए पाकिस्तान बहुत खूबसूरत है। दुनिया कहती है स्विट्ज़रलैंड खूबसूरत है। बिलीव मी, पाकिस्तान स्विट्ज़रलैंड से कहीं ज़्यादा खूबसूरत है। लेकिन फिर स्विट्ज़रलैंड को लोग क्यों खूबसूरत कहते हैं? उसकी वजह यह है कि वहाँ सहूलियात ज़्यादा है, वहाँ टूरिस्ट अट्रैक्शन ज़्यादा है, गवर्नमेंट की तरफ सिक्योरिटी है। जो टूरिस्ट आते हैं, सियाहते हैं, उनके लिए मुनासिब इक़दामात हैं, प्रॉपर होटल हैं, प्रॉपर सिक्योरिटी है, प्रॉपर खाना पीना है। सो लोग वहाँ ज़्यादा जाते हैं। पाकिस्तान में लोग डरते हैं आने से। लैंड ऑर्डर की सिचुएशन ख़राब है। अब तो खैर अल्लाह का शुक्र है बेहतर हो गई, पहले बड़ी ख़राब रही। फिर प्रॉपर होटल्स नहीं है, प्रॉपर मोटल्स नहीं, प्रॉपर खाने नहीं है, सियाहों को लूटा जाता है, कोई प्रॉपर एक सिलसिला नहीं है। हुकूमत ने तवज्जो नहीं दी। अगर हुकूमत तवज्जो दे तो पाकिस्तान में बहुत खूबसूरत इलाके हैं। दुनिया जहान बेटा टूरिज़म एक इंडस्ट्री की शक्ल इख्तियार कर चुका है। दुनिया के बहुत से ऐसे मुल्क हैं जिनका जो ज़र मुबादला यानी फॉरेन एक्सचेंज का मेन हिस्सा टूरिज़म से निकलता है। हम दूर क्यों जाए, हमारे जनूबी एशिया में ही, हमारे खित्ते में एक मुल्क नेपाल है बेटा, उनका मेन सोर्स टूरिज़म है। श्रीलंका है, वो टूरिज़म से बहुत कमाते हैं। हमारे साथ अज़रबैजान है, उनका टूरिज़म बहुत बेहतर है। तो अगर हुकूमत सहूलियात दे तो पाकिस्तान में इतने खूबसूरत तरीन मकामात हैं जो दुनिया में कहीं नहीं है। हम सिर्फ टूरिज़म इंडस्ट्री से ही बहुत ज़्यादा कमा सकते हैं। ये तो एक जनरल सा तारुफ था, और अब हम पढ़ते हैं बाकायदा आपके चैप्टर की तरफ। 79 सैरो सियाहत बतौर सनद, टूरिज़म एज एन इंडस्ट्री। टूरिज़म बेटा आज के दौर में एक इंडस्ट्री की शक्ल इख्तियार कर चुकी है, एक बाकायदा सनत है। यानी सनत के मुराद आप यूँ समझे एक बाकायदा एक शोबा है, एक डिपार्टमेंट है। जब किसी काम को सनत का दर्जा दिया जाता है तो फिर हुकूमत भी फैसिलिटेट करती है। तो पाकिस्तान में सैरो सियाहत को एक सनत का दर्जा तो हासिल है। हुकूमत सहूलियात भी दे रही है, लेकिन ज़ाहिर है उस मयार की नहीं है जिस मयार की होनी चाहिए। हम जो मैंने आपको शुरू में बताया, सिर्फ टूरिज़म को फ़रोग़ देकर ना सिर्फ दुनिया भर में पाकिस्तान के बारे में एक इमेज बहुत बेहतर बना सकते हैं, बल्कि दुनिया भर में पाकिस्तान का नाम रोशन कर सकते हैं टूरिज़म के हवाले से। तारीख़ी व तफरीही मकामात की सैर से मुआशी सरगर्मियों को फ़रोग़ होता है। बेटा मुआशी सरगर्मियाँ किस तरह? ज़ाहिर है आप जिस इलाके में टूरिस्ट आएंगे, सियाह आएंगे, तो वहाँ रहेंगे, वो होटल्स भी लेंगे, वो खाना भी खाएंगे, वो वहाँ शॉपिंग भी करेंगे। तो इससे क्या होगा? मकामी लोगों को फ़ायदा होगा।
یعنی آپ دیکھیں جہاں جہاں ٹورزم پہنچا، جہاں جہاں سیاسی مراکز ہیں، وہاں کے لوگ خوشحال ہو گئے، فائنانشلی خوشحال ہو گئے. تو ایسے ہی اگر ہم پاکستان کے ٹورزم کو بہتر بنائیں، یعنی سیاحوں کے لیے اچھی سہولیات دیں، تو جو باہر سے لوگ آئیں گے اور ظاہر ہے وہ ڈالرز لے کر آئیں گے، تو وہ پاکستان کو بھی فائدہ ہوگا اور مقامی لوکل آبادی کو بھی فائدہ ہوگا. اس سے معاشی سرگرمیاں، اکنامک سرگرمیوں کو فروغ ملتا ہے. ٹورزم سے عوام کے لیے روزگار اور ملک کی آمدنی میں اضافہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اب دیکھیے جہاں ٹورزم پروموٹ ہوگا وہ لوگوں کو روزگار بھی ملے گا. کس طرح ملے گا؟ وہاں دکانیں بنیں گی، وہاں ہوٹلز بنیں گے. ٹھیک ہے جی، تو ٹورسٹ آئیں گے تو بنیں گے نا. تو جہاں ٹورزم زیادہ ہوگا وہاں کاروبار بھی زیادہ ہوگا، وہاں بزنس بھی زیادہ ہوگا، وہاں آمدنی بھی زیادہ ہوگی، لوگوں کو بھی زیادہ فائدہ ہوگا. اور دکھ اس بات کا ہے کہ پاکستان میں ایسے بہت خوبصورت علاقے ہیں جو دنیا میں کم ہیں، لیکن یہاں کسی حد تک پاکستان سے تو ٹورسٹ جاتے ہیں، لیکن وہ بھی کم ہی جاتے ہیں اور غیر ملکی بہت کم ہے. جب پاکستانی بیٹا ٹورسٹ جائے گا تو ظاہر ہے وہ تھوڑے پیسے خرچ کر کے آئے گا، لوکل آبادی کو تھوڑا فائدہ ہوگا، ملک کو تھوڑا فائدہ ہوگا. لیکن جب ایک فارنر آتا ہے تو وہ کیونکہ ڈالر میں اور فارن کرنسی ظاہر ہے پاکستان سے بہتر ہوتی ہے، اس کا زیادہ فائدہ ہوتا ہے. ہمیں چاہیے کہ اٹریکٹ کریں زیادہ سے زیادہ غیر ملکی ٹورسٹ کو جب وہ پاکستان آئیں گے. اور جو پاکستان آتے ہیں وہ دیوانے ہو جاتے ہیں پاکستان دیکھ کر، تو بہت خوش ہوتے ہیں پاکستان دیکھ کر. وہ حیران ہوتے ہیں کہ یہ تو کبھی ہم نے سوچا بھی نہیں تھا اتنا خوبصورت ملک ہوگا. لیکن بات وہی ہے، وہ گورنمنٹ کی طرف سے مناسب سہولیات نہ ہونے سے ایک لوگ یہاں آنے سے اوائڈ کرتے ہیں. پاکستان میں بے شمار تفریحی مقامات ہیں، سیاحتی مقامات ہیں، جہاں فطرت کے پورے رنگ اور سارے انگ کے ساتھ فطرت موجود ہے. آپ یوں کہیں کہ جو اللہ تعالیٰ جو خوبصورت ہے اور خوبصورتی کو پسند فرماتا ہے، تو وہ نظارے آپ کو یہاں جگہ جگہ نظر آتے ہیں. پاکستان میں آپ شمالی علاقہ جات چلے جائیں، ٹھیک ہے، آپ پورا گلگت بلتستان صوبے چلے جائیں، آپ وادی کشمیر جنت نظیر چلے جائیں، تو انسان حیران رہ جاتا ہے. ایسے نظارے، خوبصورت نظارے، پہاڑ، سبزہ، چشمے، پھول، یہ مل کے کچھ ایسا منظر بنتا ہے جس سے دل و دماغ کو سکون ملتا ہے، طبیعت کو فرد خوشی حاصل ہوتی ہے. تو جو بیٹا صاحب استطاعت ہیں، آپ جانتے ہیں گرمیوں کی چھٹیوں میں کیا ہوتا ہے جی، چلیں جی پہاڑوں پر چلتے ہیں، جن کو ہم شمالی علاقہ جات کہتے ہیں. یہ آپ کی وادی نیران ہے، وادی کاغان ہے، وادی سوات ہے، درہ خیبر ہے، گلگت بلتستان ہے. یہ سارے کے سارے بہت ہی خوبصورت مقامات ہیں. یہ جانا چاہیے، بار بار جانا چاہیے. ہمارا بیٹا اپنا ملک ہے، ہمیں دیکھنا چاہیے. وہ ہم دیکھیں گے تو ہمیں خوشی ہوگی، لیکن ظاہر ہے جب فارنرز آ کے دیکھیں گے تو اس سے ملک کی معیشت کو بڑا فائدہ ہوگا. ہمارے ملک میں جا بجا بیٹا ایسے مقامات اور عمارات موجود ہیں جو ایک طالب علم کے لیے بڑی دلچسپی رکھتے ہیں، معلومات کے لیے اور سیاحوں کے لیے. یعنی وہ خوبصورت بھی ہیں، ان کے پیچھے پوری تاریخ بھی ہے. اور ایسے ایسے مقامات ہیں، مسلمانوں کی تاریخ بھی آپ اس میں دیکھتے ہیں، ہندوؤں کے مقدس مقامات ہیں، وہ بھی آپ کو ایک ہسٹری کی شکل میں نظر آتے ہیں، بدھ مت کے مقدس مقامات ہیں، عیسائیوں کے حوالے سے ہیں. تو صرف اسلام نہیں، تمام مذاہب کے حوالے سے یہاں ایک ہسٹری یعنی ایک تاریخ بکھری ہوئی ہے. اور آپ جانتے ہیں بیٹا موہنجودڑو ہڑپا جو دنیا کی قدیم ترین تہذیبیں ہیں، جو مصر ایجپٹ کی تہذیب کے ہم اثر ہیں، وہ پاکستان میں ہی ہے. جس طرح بیٹا ابھی آپ کو بتایا کہ صرف مسلمان نہیں ہیں، آپ کو تاریخ ملتی ہے، خوبصورت مقامات ملتے ہیں، تاریخی عمارتیں ملتی ہیں. اور ایسی عمارتیں ہیں جو صرف مسلمانوں کے والے سے نہیں ہیں، بلکہ آپ جانتے ہیں بیٹا انڈو پاک ایک بڑا ملک تھا تقسیم ہند سے پہلے. یہاں بہت سی قومیں آباد تھیں، بہت سے مذاہب تھے، ہر مذہب کا اپنا اپنا طریقہ کار تھا، اپنا اپنا زندگی گزارنے کا طریقہ تھا، اپنی اپنی ثقافت تھی. تو وہ آپ کو تمام اقوام کی ثقافت کی جھلکیاں یہاں پر نظر آتی ہیں. جس طرح آپ کی بک میں لکھا ہوا ہے، یہ اب آ گئے پیج نمبر 80 پر، صفحہ نمبر 80. یہاں پر ہر مذہب کے ماننے والوں کے جو ثقافتی رنگ ہیں وہ آپ کو بکھرے ہوئے
نظر آتے ہیں۔ کیپٹل اسلام آباد کی بات کریں، جو پرانا شہر نہیں نیا شہر ہے، ایوب خان کے دور میں بنا تھا، اس میں دامنے کو بڑا خوبصورت مقام، ویسے تو پورا اسلام آباد ہی دامنے کو ہے، یعنی پہاڑوں میں گھرا ہوا۔ اب اسلام آباد جس طرف بھی دیکھتے ہیں آپ کو خوبصورت مناظر نظر آتے ہیں، اور یقیناً آپ کو پتہ ہوگا کہ دنیا کے خوبصورت ترین دارالخلافوں میں ایک پاکستان کا اسلام آباد ہے، یعنی دنیا کا بہترین دوسرے نمبر پہ اس کو کہا جاتا ہے۔ پہلے نمبر پہ فرانس کا پیرس خوبصورت ترین کیپٹل ہے، اور اس کے بعد دنیا کا خوبصورت ترین کیپٹل اسلام آباد کو کہا جاتا ہے، پہاڑوں میں گھرا ہوا، لیکن وہاں ایک مقام بھی ہے دامنے کو، جو پہاڑوں کے درمیان ایک خوبصورت آپ کہہ لیں کہ ایک سبزہ زار۔ لاہور کی بات کریں بیٹا، پاکستان کا ایک تاریخی آپ سمجھ لیں ایک مرکز تھا، تو اس میں شاہی قلعہ جو بہت پرانا ہے، مغلوں نے اس کو مزید بہتر بھی کیا اور وسیع بھی کیا۔ بادشاہی مسجد یہ بھی مغلوں کے دور میں، شالامار باغ، مسجد وزیر خان بیٹا داتا دربار کے ساتھ شالمی مارکیٹ کی طرف جائیں تو راستے میں دلی دروازے میں ہے۔ اگرچہ یہ بادشاہی مسجد کی طرح بڑی تو نہیں، لیکن خوبصورت بہت زیادہ ہے، بڑا خوبصورت میناکاری کا کام کیا ہوا ہے۔ چبرجی لاہور میں ایک تاریخی مقام، یہ اونچے 4 برج تھے جہاں آپ سمجھ لیں سیکورٹی کے لوگ بیٹھتے تھے اور مانیٹر کرتے تھے۔ مقبرہ جہانگیر لاہور کے ساتھ شادرہ کے اندر، جہانگیر کا مقبرہ بڑا وسیع اور اس خوبصورت باغ اس میں بنا ہوا، یہ بیٹا لاہور کی تاریخی عمارتیں ہیں۔ شیخ پورہ کی بات کریں تو ہرن مینار بادشاہ کا ہرن تھا اور بڑا عزیز تھا، روایت ہے پتہ نہیں سچ یا جھوٹ، تو اس ہرن جہاں ہمارا دفن کیا تو وہاں ایک مینار تعمیر کیا گیا، وہاں خوبصورت ایک جگہ ہے۔ پشاور کی بات کریں تو مسجد محبت خان، خاصی اونچی مسجد اور خوبصورت مسجد جہاں آپ کو اسلامی ثقافت نظر آتی ہے۔ جہلم کی طرف جائیں تو قلعہ روہتاس، اگرچہ ظاہر ہے اپنی اصل حالت میں تو قلعہ موجود نہیں ہے، لیکن ایک پرشکو ایک اس میں بلڈنگز آپ کو نظر آتی ہیں۔ چکوال کے قریب ہے آپ کا ہندوؤں کا کٹاس مندر، یہ بیٹا ہندوؤں کا مقدس مقام ہے جہاں سے پاکستان کے ہندو بھی جاتے ہیں، ہندوستان سے بھی ہندو آتے ہیں یہاں اس مندر میں، اور اسی کے ساتھ ہی جو کھیوڑا مائنز ہے جہاں دنیا کی دوسری بڑی نمک کی کان، یہ وہ ایک ہی علاقہ جہاں بنتا ہے، تو یہ بیٹا ہندوؤں کا ہو گیا کٹاس مندر۔ اور ایسے ہی یہ سکھوں کے بھی مقدس مقامات ہیں پاکستان میں، بلکہ سکھوں کے تو کافی زیادہ ہیں، ننکانہ صاحب میں تو بہت زیادہ ہیں، پھر گردوارہ کرتارپور جو بھی حال ہی میں عمران خان کی گورنمنٹ کے دور میں اس کو، خیر یہ تو پہلے بھی موجود تھا، اس کو خاصا وسیع کیا گیا اور وہاں سے بارڈر بھی کھولا گیا، بڑی تعداد میں انڈیا سے سکھ آتے ہیں وہاں۔ گردوارہ پنجا صاحب حسن ابدال میں، یہ بھی سکھوں کا مقدس مقام، اور یقین بیٹا آپ نے دیکھا ہوگا لاہور کی بادشاہی مسجد کے ساتھ بھی سکھوں کے مقامات بنے ہوئے ہیں۔ ہڑپا چلے جائیں بیٹا، دنیا کی قدیم ترین تہذیب لاہور کے ساتھ ساہیوال کے قریب تقریباً 6000 سال پرانی تہذیب، اور سندھ میں لاڑکانہ کے قریب موہنجودڑو 5000 سال پرانی تہذیب، یہ موہنجودڑو ہڑپا 5000 سے 6000 سال پرانی تہذیب ہے بیٹا، اور یہاں سے بہت کچھ ہمیں پتہ چلتا ہے پرانی قوموں کے بارے میں، کچھ اس کے آثار آج بھی اسی طرح موجود ہیں، دیکھ کر آپ اندازہ ایک شاعر کا مصرع ہے نا جی کہ کھنڈر بتا رہے ہیں عمارت عظیم تھی، تو آپ موہنجودڑو اور ہڑپا کے کھنڈرات دیکھ کر اندازہ کر سکتے ہیں کہ جب یہ شہر ہوں گے تو کتنے زبردست ہوں گے۔ ایسے بیٹا راول پنڈی کے قریب ٹیکسلا کی تہذیب ہے، یہ راول پنڈی سے پشاور تک کا علاقہ بنتا ہے، اور بنیادی طور پر یہ جو بدھ مت تھے، بدھسٹ تھے، یہ ان کا مرکز تھا، بدھ تعلیمات کا مرکز بنا ٹیکسلا، پشاور راول پنڈی سے پشاور تک کا علاقہ۔ تو گندھارا تہذیب کے والے سے ہمیں وہاں بہت ساری چیزیں نظر آتی ہیں۔ اگر آپ اندرون سندھ کی بات کریں تو قلعہ رانی کوٹ ہے جام شوروں میں، پرانا قلعہ جس کی وہ ایک ہیبت اب بھی آپ کو نظر آتی ہے۔ بلوچستان میں بات کریں تو زیارت بہت خوبصورت مقام اور بہت صحت افزا مقام،
زیارت وہ مقام ہے کہ جب بیٹا قائد اعظم علیل تھے زندگی کے آخری مہینوں میں، تو آپ کو مشورہ دیا گیا تھا کہ صحت افزا مقام پہ جائیں، تو آپ اسپیشلی زیارت گئے تھے. آپ جانتے ہیں آخری دن آپ کے زیارت میں گزرے، جہاں زیارت ریزیڈنسی بھی ہے. بہاولپور بیٹا جو ایک آزاد سٹیٹ تھی، اپنے وقت کی ایک خوشحال ریاست تھی، بڑی ریاست تھی، جہاں کے بیٹا نواب نے شروع میں بڑی مدد بھی کی پاکستان کی. تو وہاں بیٹا محلات، میرا بیسک تعلق بھی بہاولپور سٹیٹ سے ہی ہے، تو بہاولپور میں 12 ایسے محلات ہیں جو شاید پاکستان میں کہیں بھی نہ ہوں. خوبصورت ترین محلات، اور آج بھی اسی شان و شوکت کے ساتھ محلات موجود ہیں بہاولپور کے نوابوں کے. تو بڑی تاریخی یادگار بہاولپور کے محلات، پیلیسز جس کو آپ کہہ لیں. لال سہانرا نیشنل پارک ہے، خاصا بڑا پارک ہے، جہاں قدرتی جنگل موجود اور ہرن اور بہت سے پرندے اپنی اصل جنگل میں کی حالت میں موجود ہے. ایسی بہاولپور کا قلعہ بیٹا قلعہ دراوڑ ہے، جو دور سے ہی اس کی ایک شان شوکت بڑی خوبصورت ہے، ان کی والز بڑی خوبصورت ہے صحرا کے اندر. ٹھیک ہے جی. تو یہ وہ خوبصورت عمارات پاکستان کی جن کا آپ کی اس کتاب میں ذکر کیا گیا. ویسے تو اور بھی بہت سی ہیں، بے شمار مقامات، آپ مطلب یو کین سے کہ پاکستان میں بے شمار خوبصورت مقامات ہیں، لیکن ہم صرف انہی کی بات کی جن کا ذکر آپ کی کتاب میں کیا گیا. تو ہم نے آج کا لیکچر صرف اتنا ہی تھا کہ پاکستان میں سیر و سیاحت کی کیا صورتحال ہے. پاکستان بہت خوبصورت ہے، بہت زیادہ خوبصورت مقامات ہیں پاکستان میں، لیکن وہی بات، حکومت نے پوری توجہ نہیں دی. ٹورزم پہ توجہ دی جائے تو ہم بہت زیادہ زر مبادلہ کما سکتے ہیں. ٹھیک ہے جی. کچھ پکچر دیکھیے بیٹا، یہ آپ جھلک دیکھ رہے ہیں صرف پاکستان کی خوبصورتی کی، کہ آپ دیکھیں اس میں آپ کو فیصل مسجد نظر آ رہی ہے، بادشاہی مسجد نظر آ رہی ہے، کیٹو کا پہاڑ نظر آ رہا ہے، دریائے سوات نظر آ رہا ہے، اور فیری میڈوز کے علاقے نظر آ رہے ہیں. ٹھیک ہے جی. ایک جنرل آپ کو صرف میرا جی چاہا کہ پاکستان کی خوبصورتی کے بارے میں کچھ تصویریں دکھاؤں. پاکستان بیٹا وہ ملک جہاں خوبصورت ترین پہاڑ ہیں. دنیا کے 3 بڑے پہاڑی سلسلے، کوہ کراکرم، کوہ ہندوکش اور کوہ ہمالیہ. دوبارہ سن لیجئے، کوہ کراکرم، کوہ ہندوکش اور کوہ ہمالیہ، یہ دنیا کے 3 عظیم ترین پہاڑی سلسلے ہیں جو آپ پاکستان میں دیکھ سکتے ہیں. پاکستان میں ایک مقام ہے جنگلوٹ. جنگلوٹ ایک جگہ ہے، وہاں جنگلوٹ سے آپ کو 3 سلسلے نظر آتے ہیں. جنگلوٹ سے اگر آپ کھڑے ہو کے دیکھیں تو وہاں آپ کو کوہ کراکرم بھی نظر آتا ہے، کوہ ہمالیہ بھی نظر آتا ہے، کوہ ہندوکش بھی نظر آتا ہے. دنیا کی دوسری بڑی اونچی چوٹی کیٹو، وہ بھی پاکستان میں. تو ایک ٹورزم کے والے سے جو کوہ پیمام ہوتے ہیں ان کے لیے بڑی خوبصورت ملک پاکستان پہاڑوں کے اعتبار سے. آگے چلیں بیٹا، پاکستان میں بہت بڑی بڑی جھیلیں، بہت خوبصورت جھیلیں. یہ جو آپ تصویر دیکھ رہے ہیں جھیل سیف الملوک، جس کے بارے میں ایک داستان بنی ہوئی ہے کہ یہاں پریاں اترتی ہیں. خوبصورتی کے والے سے آپ یہاں جا کے دیکھیں، اور جنہوں نے دیکھی ہوگی انہیں پتہ ہے. وہاں شروع میں ایک بورڈ لگا ہوا ہے کہ دنیا کی خوبصورت ترین جھیل ہے. اس کو دنیا کی خوبصورت ترین جھیل سمجھا جاتا ہے، جس کی پکچر بھی اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں. میں صرف آپ کو چند تصویروں کی مدد سے پاکستان کی سیر کرانا چاہ رہا ہوں. آگے چلے بیٹا، پاکستان میں جو خوبصورت پہاڑ ہیں وہاں ان میں سے جھرنے اور آبشاریں بھی نکلتی ہیں. دیکھیے کتنا خوبصورت منظر ہے. جو آبشاریں، جھرنے کہاں سے نکلتی ہیں بیٹا؟ پہاڑوں سے نکلتے ہیں، اور پھر یہ پانی دریاؤں میں جاتا ہے اور دریا بھرتے ہیں. سردیوں میں بیٹا پاکستان کے بہت ٹھنڈے علاقے بھی ہیں، وہاں برف جمی ہوتی ہے پہاڑوں پر، اور گرمیوں میں جب وہ برف پگھلتی ہے یا جو گلیشیئر پگھلتے ہیں، بلکہ آپ کو میں بتاؤں کہ ایک کانٹیننٹ ہے نا بیٹا بر اعظم انٹارکٹیکا، وہاں تو بہت شدید سردی ہوتی ہے، وہاں انسان سروائیو نہیں کر سکتا. تو انٹارکٹیکا کے علاوہ یعنی اس سے باہر جو باقی 6 بر اعظم ہیں، جب دنیا کی آبادی ہے، تو دنیا کا سب سے بڑا گلیشیئر بھی پاکستان میں ہے، بالتورو گلیشیئر. یعنی انٹارکٹیکا سے باہر جہاں آبادی نہیں ہے، دنیا کا سب سے بڑا گلیشیئر. تو جب بیٹا برف میں گرمی میں گلیشیئر پگھلتے ہیں تو پھر وہی پانی چشموں اور آبشاروں کی شکل میں آتا ہے. تو آپ خوبصورت منظر دیکھ رہے ہیں. وہ آگے دیکھیے بیٹا، یہ باراندری، جس کے ایک طرف بادشاہی مسجد ہے اور دوسری طرف شاہی قلعہ ہے، اور ایک سائڈ پہ مینار پاکستان. یعنی لاہور میں یہ اکٹھے ہی ہیں، بادشاہی مسجد، باراندری، مینار پاکستان.
اس کا بیٹا خوبصورت منظر آپ دیکھ رہے ہیں. یہ آپ نے قدیم عمارتیں دیکھی. اور بیٹا اگر جدید کی بات کریں تو فیصل مسجد پاکستان کے کیپٹل اسلام آباد میں فیصل مسجد جو ایک خیمے کی شکل میں, کیونکہ بیٹا جب اسلام آیا تھا تو خیمے ہوتے تھے, تو اس خیمے کی شکل دی گئی. سعودی عرب کے بادشاہ شاہ فیصل کی نے بڑی مالی امداد کی تھی اس میں کھل کر, تو یہ انہی کے نام سے منسوب ہے فیصل مسجد اسلام آباد. یہ بیٹا لاہور کا شاہی قلعہ جس کو دیکھ کر یہ ایک ہیبت کا احساس ہوتا ہے, جہاں مغل فوجیں ہوا کرتی تھی, یہ بادشاہ مسجد کے ساتھ بنا ہوا ہے. جہاں قلعہ ہوتا ہے وہاں مسجد لازمن ہوگی بڑی, اور جہاں بڑی مسجد ہوگی وہاں قلعہ لازمن ہوگا. جس طرح لاہور کی بادشاہ مسجد کے ساتھ یہ شاہی قلعہ ہے, ایسے ہی بھی ہم نے دیکھا بہاول پور قلعہ دراوڑ ہے, تو اس کے ساتھ بھی ایک مین بڑی جامع مسجد موجود ہے. یہ بیٹا پاکستان کے علاقے چترال میں وادی کیلاش جس کو کافرستان بھی کہتے ہیں, کیونکہ پہلے یہاں بہت کافر تھے, اب تو الحمدللہ زیادہ آبادی مسلمان ہی ہے. ان کا کلچر بہت مختلف ہے. میں آپ سب کو ریکمینڈ کروں گا زندگی میں ایک دفعہ یہاں ضرور جائیں, آپ حیران رہ جائیں گے. بیٹا ٹائم کم ہو جائے گا, کم ہے, ورنہ میں اگر آپ کو, میں متعدد بار گیا ہوں, اگر میں آپ کو ایک گھنٹہ بھی وادی کیلاش کی باتیں بتاتا رہا ہوں تو آپ کو میری ایک بات پہ بھی یقین نہیں آئے گا. وہ ہے ہی ایسے, ان کا تہذیب تمدن بالکل الگ ہے, حسن خوبصورتی وہاں بہت زیادہ ہے. پاکستانی کا علاقہ, یہاں ضرور جائیے گا, میں آپ کو خاص طور پر ریکمینڈ کرتا ہوں. ٹھیک ہے بیٹا, یہ تو کہ مسلمانوں کے, صرف مسلمان نہیں بیٹا, ہندوؤں کے جو ہم نے ابھی کتاب میں پڑھا کٹاس مندر, یہ ہندوؤں کا ایک بڑا مقدس مقام ہے, یہ کھیوڑا مائنس کے قریب. تو یہاں بڑی دور دور سے, پوری دنیا سے, ہندوستان سے, پاکستان سے ہندو آتے ہیں. تو یہ آپ کو دکھانے کا مطلب ہے کہ پاکستان میں صرف مسلمانوں کے ہی نہیں بلکہ ہندوؤں کے بھی مقدس مقامات اور سکھوں کے بھی مقدس مقامات موجود ہیں. ٹھیک ہے جی, تو یہ بیٹا آج کا لیکچر میں یہاں پہ ختم کرتے ہیں. پاکستان بیٹا خوبصورت ملک ہے, دیکھ کے خوبصورتی یاد آتی ہے, اللہ تعالیٰ کی عظمت یاد آتی ہے. ہم دیکھیں, ہمیں دیکھنا چاہیے, لیکن اگر حکومت توجہ دے تو ہماری آمدنی کا ایک بڑا بہترین ذریعہ ہو سکتا ہے, کیونکہ پاکستان میں ایسے مقامات ہیں جو دنیا میں کہیں نہیں ہیں. اللہ تعالیٰ ہماری حکومت کو توفیق دے, اور ہمارا بھی فرض بنتا ہے کہ ہم سوشل میڈیا کے ذریعے سے, ہم بیٹا سب کے سوشل میڈیا اکاؤنٹ ہوتے ہیں, دنیا کا پاکستان کے بارے میں کوئی بہت اچھا تاثر نہیں ہے. یہ ہمارا بھی فرض بنتا ہے کہ جب عجیب و غریب سٹوپڈ پوسٹیں کرے ہوتے ہیں سوشل میڈیا پر, وہاں پاکستان کے خوبصورت مقامات دنیا کو دکھائیں, دنیا کو پتہ چلے پاکستان کتنا خوبصورت ملک ہے, تاکہ پاکستان کا امیج بہتر ہو اور پاکستان میں زیادہ سے زیادہ زر مبادلہ آ سکے. اس کے ساتھ ہی لیکچر کمپلیٹ ہوتا ہے جی. آگے ہم دیکھیں گے کہ پاکستان میں کیا کیا مسائل ہیں سیر و سیاحت کو, اور ان کو کیسے حل کیا جا سکتا ہے. یہ لیکچر میں کمپلیٹ کرتا ہوں. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.